अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो कौमी इंतखाबात हो रहे हैं, अल्लाह करे कि ये 8 फरवरी को पाया तकमील पे पहुँचें, लेकिन कराची से लेके पेशावर तक जो ख़बरें मुख्तलिफ़ अज़लात से ज़्यादती की आ रही हैं इंतज़ामिया की तरफ से, यकीनन वो चीज़ें देख कर अफसोस होता है कि अगर इस तरीके से इंतखाबात होने हैं तो फिर चीफ जस्टिस साहब इसका एहतमाम नहीं करते। और जो अदालती फ़ैसला भी आया तहरीके इंसाफ के निशान के मामले में, वो फ़ैसला भी कोई ठीक फ़ैसला नहीं आया। हम फ़ैसले को तनकीद का हक़ रखते हैं और ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के वक़ार के भी चीज़ें ख़िलाफ़ हैं और अदलिया के वक़ार के भी ख़िलाफ़ हैं। मैंने ज़ाती तौर पे तो जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी इदारती इस्लाहात और सियासी इस्लाहात की अनथक कोशिश की कि ज़िम्मेदारान की तवज्जो आए और कुछ सियासी इस्लाहात कर दी जाएँ और अदालती इस्लाहात भी कर दी जाएँ। यकीनन अगर आज भी ज़िम्मेदारान उन मेरी तजावीज़ के ऊपर तवज्जो करें तो हमारा अदालती निज़ाम भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सियासी निज़ाम भी बिल्कुल सही लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा, सही जमहूरी निज़ाम बन जाएगा। अभी तो ना किसी पार्टी के अंदर जमहूरियत है, ना मुल्क के अंदर जमहूरियत है। बहरहाल जो भी हालात हैं, इन्हीं हालात के पेश नज़र जब ज़हन के ऊपर एक बोझ था तो हमने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया और फिर अपने इलाके की हद तक सिर्फ हमने ये नहीं देखा कौन किस पार्टी से है। मेरी एक कोशिश थी कि मजहबी तंजीमात, मजहबी जमातें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने का अहद करती हैं, अगर वो एक लाइन पे आ जाएं तो हम उनके लिए वर्करी करें, उसमें हमें फ़ख्र भी है। लेकिन अफसोस के अक्सरियत तो एक लाइन पे आ गई, लेकिन चंद एक अफराद के मुतमिन ना होने की वजह से वो मिशन पाया तकमील तक इस इंतखाबात में फिर ना पहुंच सका और जिस बिना पे हमने फिर खामोशी रखी। लेकिन अपने इलाके के हद तक चूँकि तमाम दोस्त अहबाब फिर मशावरत करते हैं कि हमने कैसे चलना है, क्या करना है। अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब की तो साफ बात है, मैंने तो हमेशा हर मरले के ऊपर उन्हें सही मशवरे दिए और जब पहला उन्होंने धरना किया था 4 हलकों के खोलने का, मैंने वहाँ मैं था, पूरी मीटिंग में मैंने मुखालफत की कि ये धरना देने की ज़रूरत नहीं है, मुतालबा आपका ठीक है लेकिन इस तरीके से इसका फ़ायदा नहीं होगा। और वही नतीजा निकला कि 90 दिन बैठ के कौम का वक़्त ज़ाया किया गया और फिर धरना ख़त्म हो गया। अभी जब इंतखाबात हुए और एक अक्सरियत नहीं मिली थी तो मेरी राय ये थी कि अक्सरियत नहीं है तो हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि खान साहब को मैं समझता हूँ ना उनके अंदर कोई लालच है ना कोई तमा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट भी मैं समझता हूँ, अगर मैं बिल्कुल अपने एनालिसिस के तौर पे बात करूँ तो इमरान खान साहब का ज़हनी लेवल कद बहुत अल्लाह के फजल से बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर की सीट छोटी सीट है। लेकिन फिर भी अक्सरियत मिलती तो वो इस तरफ बढ़ते। अक्सरियत नहीं मिली थी, जब आप इधर उधर से मज़ीद जमातों को और आज़ाद बंदों को साथ लगा के बनाएंगे तो किस तरीके से आप नज़रिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल। फिर जब 10 सीटों का कोई आदमी है, कुछ 6 सीटों की पार्टी है, उनको साथ लगाया, चंद सीटों के ऊपर हुकूमत है और अगर वो कहीं करप्शन में मुलव्वस हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लेंगे आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो ये हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, गलती हुई। दूसरी गलती हुई कि खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, खुद नहीं बनना चाहिए था, बनी गाला में बैठते, क़यादत करते, वो ज़्यादा आसान था। लेकिन ये दूसरी मिस्टेक उनसे हुई और ये वो चीज़ें हैं जो मैं पार्टी के अंदर तरीके इंसाफ में करता रहा। बहरहाल उसके बाद रियासत मदीना का जो तस्वर था उसके ऊपर भी मेरी तफसीली मीटिंग हुई और मैंने जो मशावरत अर्ज़ की कि जनाब तमाम जो पाकिस्तान के अंदर उलमा हैं, तमाम मसालिक से बेलौस, उनका एक पैनल बनाए 100-150 मशाइख उलमा का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हुकूमती मामला उनके सामने रखे जाएं
اور ان کے مشورے سے آگے چیزیں چلائیں. اسمبلیوں کے اندر تو علماء نہیں پہنچ سکے، لیکن ریاست مدینہ تو وہی بتائیں گے کیسے بننی ہے. یہ آئیڈیا بھی انہوں نے بڑا پسند کیا. اس کے اوپر ایک پھر میٹنگز بھی ہوئیں، اپنے ملٹری سیکٹری کو بھی ڈیوٹی لگائی، میرے سے بھی کوارڈینیشن ہوتی رہی، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر کوئی رزلٹ نہ نکلا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبے کے اوپر، مہنگائی کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، یوتھ کو آرگنائز کرنے کے اوپر، بے شمار جگہ کے اوپر میں ریٹن بھی اور زبانی بھی تجاویز ضرور پیش کرتا رہا، لیکن عملی طور کے اوپر وہ چیزیں نہیں ہوئیں جیسی ہونی چاہیے تھی. اب جب حکومت نہ رہی تو اسمبلیوں سے باہر نکل آیا. نہیں نکلنا چاہیے تھا. پھر اسمبلیاں جو ہاتھ میں تھی وہ بھی توڑ دی، وہ بھی نہیں توڑنی چاہیے تھی. اب یہ ایسی غلطیاں ہوئیں، اور پھر آخری جو میں نے مشورے کیے، خود بھی مشورہ دیا، لکھ کر بھی بھیجا، میڈیا کے آگے بھی بات کی کہ خان صاحب جو حالات بن گئے ہیں اس میں غلطیاں اگرچہ عمران خان صاحب کی ہیں، لیکن جو بن گئے ہیں یہاں کوئی ادارہ، کوئی عدالت آپ کو تحفظ نہیں دے سکے گی. آپ یا تو امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ کے چلے جائیں، یا ملا عمر کی طرح چھپ جائیں اور بیٹھ کے تحریک چلائیں. امام خمینی بھی ایران چھوڑ کے چلے گئے، اور بعد میں اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ شہنشاہ ایران کو بھی جوتے اٹھا کے بھاگنا پڑا. اور ملا عمر ظاہر طاقت کے آگے ظاہری طور پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. انہوں نے خاموشی سے پوشیدہ ہو کر امریکہ کے بیس کیمپس کے چند فرلانگ کے فاصلے پر وہ روپوش رہے اور اپنے ساتھیوں سے رابطے میں رہے، اور خفیہ طریقے سے جو انہوں نے تحریک چلائی، انگریز طاقت، پوری دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، وہاں سے اپنے جوتے اٹھا کے بھاگے اور افغانوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا. تو اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ ہو جاتے تو یہ 9 مئی کا معاملہ بھی نہ ہوتا. لیکن اب تمام حدیں پار ہو گئیں، اور پھر میں نے آخری مشورہ دیا تھا جب 9 مئی کے واقعہ ہو گیا اور لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی جو اس میں ملوث تھے. یقیناً انہیں پکڑ نہیں تھا اداروں نے. تو میں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب آپ سپریم کورٹ جا کے اپنی گرفتاری خود دے دیں، اور یہ اعلان کریں کہ اگر 9 مئی کے واقعے کے اندر میری پارٹی کا ایک بندہ بھی ملوث پایا جائے، ہماری پارٹی ذمہ دار قرار پائے، تو میں سزا لینے کو تیار ہوں، میرے باقی ورکروں کو چھوڑا جائے. اس مشورے کو بھی نہ مانا گیا، اور اینڈ آف دا ڈے وہ گرفتار ہو بھی گئے. اور آج بے شمار عورتیں، بے شمار بندے جیلوں کے اندر تکلیف اٹھا رہے ہیں. اگرچہ یہ زیادتی ہے، لیکن اس زیادتی کا ذمہ دار میں خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں. اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر بہرحال خان صاحب سے راہیں اپنی جدا کر لیں کہ اس حد تک جب غلطیاں مسلسل کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کی خوبیاں اپنی جگہ پر ہم نہیں چل سکتے. اب موجودہ حالات میں جو ہمارا علاقائی جو صورتحال ہے، دیکھیں ایک طرف تو میں اگر دیکھوں تو ہمارے ادھر رانا تنویر صاحب MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یقیناً ان کا ہمارے گھر کے ساتھ ایک ذاتی محبت کا رشتہ ہے، اور ہمارا ذاتی کوئی، میرے بڑے بھائی میاں سعید صاحب 2 دفعہ MP رہے ہیں، میں MNA رہا، اس وقت بھی رانا صاحب نے میری سپورٹ کی، ضلع ناظم رہا، میرے ساتھ رہے. ابھی بھی MPA کے طور پہ رانا صاحب ہی مجھے ساتھ لے کر چل پڑے، اور اللہ کو منظور تھا میں بھی MP ہو گیا، وہ MNA ہو گئے. اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے کچھ اختلاف رائے قیادت سے ہونے کی وجہ سے میں نے سائٹ بدلی، لیکن وہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مسلم لیگ نون جوائن نہیں کر رہا، اس لیے میرے ضمیر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. رانا صاحب کا ذاتی احترام ہے، لیکن پارٹی میں نے جوائن نہیں کی تھی. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ادھر لوکل جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں ہم نے کیسے کرنا ہے. تو میں نے اپنے تمام دوستوں سے مشاورت بار بار کی ہے، اور یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہم نے قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے، ہم نے افراد کو دیکھا ہے کہ کون MPA کون MNA ہمارے ایریے کے لیے بہتر رہے گا، اور ہمارے ساتھی کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. تو سعید ورک صاحب کے بھتیجے اویس عمر ورک، ان کے لیے تو ہم نے دوستوں کی مشاورت سے اعلان کر دیا کہ ہم MPA کا ووٹ انہیں دیں گے، اور ان کے ساتھ ہیں. تمام ہمارے دوست ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی کامیابی ہو جائے. لیکن قومی اسمبلی کے معاملے میں ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ مشاورت ہوتی رہی ہے. اتفاق رائے سب کا ایک نہیں ہو سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ سیاست دوستوں کے ساتھ ہی بندہ کرتا ہے،
اس میں کوئی منمانی تو ہوتی نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ تو ہوتی نہیں ہے. تو جب تک دوست ایک لائن پہ نہیں ہوتے یا ایک رائے نہیں بنتی تو اس وقت تک ظاہر ہے میں اکیلا تو فیصلہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، اور کئی کینڈیڈیٹس کے اوپر شکایت آئی کہ میری تصویر، میں نے صرف اور صرف سعید ورک صاحب کو کہا تھا کہ جہاں اویس عمر ورک کی تصویر ہو اور صرف میری تصویر ہو تو وہ ضرور یوز کر لے اگر کرنا چاہے، ادروائز جہاں کمبینیشن آپ کا ہے وہاں میری تصویر آپ یوز نہیں کر سکتی. لیکن وہ میری اس ریکویسٹ کے برخلاف وہ تصویریں مکس انداز میں لگا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیانتداری نہیں ہے. صرف اور صرف ایم پی اے اویس عمر ورک، قطع نظر اس کے کہ وہ کس پارٹی سے ہیں، اور سعید ورک صاحب اس کے والد صاحب حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے، مرید تھے، اور انہوں نے خود بھی یہ بتایا وہ پیدل آتے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر سابق ایس پی عمر ورک صاحب جن کے بیٹے عمر امیدوار ہیں، ان کے والد گرامی بھی مرید تھے اعلیٰ حضرت شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گنگ شریف والے میاں رحمت صاحب کے، اور عقیدت محبت ان کی ہمیشہ رہی ہے. جب میں ایم این اے تھا، سعید ورک صاحب بھی ایم این اے تھے، تو اسمبلی فلور پر بھی وہ بڑی محبت اور پیار سے ہمیشہ ملتے تھے. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی مراسم پیار محبت والا ہے، لیکن علاقے کے لیے بھی وہ ایک پازیٹیو انداز ہے ان کا سیاست کا. سعید ورک صاحب کا بھی، ان کے بھتیجے پہلے تحصیل ناظم رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا بھی ایک انداز رہا ہے. ابھی جو اویس عمر ورک جب میں پہلی دفعہ انہیں ملا تو یقیناً صاحب بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا ایک سمجھداری کا انداز ہے. امید ہے کہ وہ بطور ایم پی اے ہمارے علاقے کو بہتر ریپرزینٹ کریں گے اور علاقے کی خدمت کریں گے. لیکن میں تمام میڈیا کی موجودگی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہماری سپورٹ ہمارے دوستوں کی صرف اور صرف اویس عمر ورک کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کا ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، دوستوں کے مشورے سے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میری تمام دوستوں کو گزارش ہے جو میرے سے پیار رکھتے ہیں حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، اور صوبائی اسمبلی کے اندر تو کھل کر چلیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ کر دینا ہے. 2 دن ٹھہر کے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. ابھی الیکشن تو 8 مئی کو ہیں، 8 فروری کو ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے علاقے کو پرامن رکھنے میں کامیاب رہیں، اور وطن عزیز پاکستان کے اندر جو بھی ہمارا نمائندہ بنے وہ بہتر کنٹریبیوشن کر سکے. تو ایک نعرہ ہم دے کر ضرور بھیجیں گے اپنے نمائندگان کو، روٹی، صحت اور تعلیم. یہ میرا بہت اس کے اوپر ورکنگ ہے. میرے ساتھ بیٹھ جائے کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ بھی، حکومت جو بھی بنے سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے کہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھوکا نہ سوئے، کراچی سے خیبر تک کوئی بچہ جو ہے دودھ پینے کے بغیر نہ سوئے، کراچی سے خیبر تک کوئی بندہ بغیر علاج کے سے محروم نہ ہو، کراچی سے خیبر تک 5 سال کی عمر کا بچہ سکول کے اندر ہو. یہ چیزیں کیسی ہونی ہیں، یہ میں کم از کم اس کے اوپر مجھے کانفیڈنس ہے. بغیر کسی فوراً امداد کے ہم اپنے وسائل جیسے بھی ہیں، تنگ حالات بھی ہیں، اس کے باوجود ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. میں جب ضلع ناظم تھا تو اپنا بجٹ میں خود بناتا رہا ہوں، اور میں نے جو باقی بجٹ بھی دیکھے ہیں، اور مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے بندہ سوچے، پلاننگ کرے تو ہر کام ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے نمائندگان اگر اس میسج کو لے کر آگے جائیں گے تو شاید شرک پور شریف کی یہ آواز جو ہے یہ پوری قوم کی ترجمانی بن جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو پرامن رکھنے میں کامیاب ہوں. اور میری پھر گزارش ہوگی ذمہ داران جو حکومتی ذمہ داران ہیں، نگران گورنمنٹ ہے، کہ جہاں جہاں شکایتیں آ رہی ہیں زیادتیوں کی، یہ چیزیں کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہیں. نہ ہم وطن کی خدمت کر رہے ہیں، نہ جس کی ہم امداد کرنا چاہتے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ غلط ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا. پاکستان کو پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں تو اسی میں ہماری جیت ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.